अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही हैप्पी एंडिंग होने जा रही है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं लास्ट पार्ट की जानिब। अस्पी उसे तसल्ली देता उसके सर थपक रहा था। जब वो आंसू बहा चुकी तो अस्पी उसे देखा। चलें अब खुशियों से भरी जिंदगी की तरफ, उसने मोहब्बत से कहा। ताबीन ने मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर दोनों कार में बैठकर वापसी का सफर तय करने लगे। आखिरकार उनकी जिंदगी में भी खुशियों ने दस्तक दे ही दी थी। बताओ कौन कहता है मोहब्बत बस कहानी है, मोहब्बत तो सहीफा है, मोहब्बत जादवानी है, मोहब्बत को खुदारा तुम कभी भी झूठ ना समझो, मोहब्बत मोजज़ा है, मोजज़ों की तर्जुमानी है। नाज़ली सुबह तैयार होकर कमरे से निकली और उसने हान बाबा के लिए चाय बनाई। हान बाबा लान में बैठे थे। नाज़ली चाय लेकर लान में आई। हान बाबा अखबार पढ़ रहे थे। नाज़ली उनके सामने बैठी और फिर चाय कप में डालकर उनकी तरफ बढ़ाई। हान बाबा ने अखबार रखकर कप थामा। शुक्रिया बेटा जी, बेटी को शुक्रिया नहीं कहते ना बाबा। हान बाबा। नाज़ली ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। चले हम अब अपना शुक्रिया वापस लिया। वो मुस्कुरा कर चाय पीने लगे। ये हुई ना बात। नाज़ली ने अखबार उठाकर कहा, आपको अखबार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसने हेड लाइंस पर नजर डालकर पूछा। जी, खबरें मुल्क की हालत की से आगाह रखती हैं। और हान बाबा ने उसकी सूरत देखी। अखबार पढ़ते हुए उसके चेहरे पर झंझलाहट देखकर खान बाबा के लबों पर मुस्कुराहट फैली। आपको अखबार पढ़ना पसंद नहीं बेटा? उन्होंने चाय का सीप लगाकर पूछा। नहीं, इसमें इतनी होपनाक खबरें होती हैं जिन्हें पढ़कर मेरा दिल दुखता है। वो उदासी से बोली। मेरी बेटी बहुत हसास है ना, इसलिए। उन्होंने कप रख कर नरमी से कहा। लोग इतने बेरहम क्यों हो गए हैं हान बाबा? जहाँ देखो मसला ही मसला है, भाई भाई का दुश्मन है। अब तो बात कत्ल तक पहुंच जाती है। माँ, कितना खूबसूरत रिश्ता है, पर देखें उस दिन मैंने न्यूज़ में देखा कि एक बेटे ने दौलत के लिए अपनी माँ को कत्ल कर दिया। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? इंसान हैवान बन गए, किसी का कोई पता, किसी का कोई नहीं। कितनी अफसोस की बात है। वो अखबार रखकर आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी और उसकी बातें सुनकर खान बाबा ने लंबी सांस भरी। और ऐसी खबरें तो आए दिन पढ़ते ही थे जिनका उन्हें अफसोस भी था, पर वो मजबूत दिल के आदमी थे, बात को दिल में लगाकर नहीं बैठते थे। पर सामने बैठी वो लड़की बहुत हसास थी और उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो खान बाबा ने सोचा कि वो उसको दुनिया से बेहतर चेहरा दिखाएं ताकि दुनिया वालों से साफ कटकर न रह जाए। बेटा जी, बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी तो पाए जाते हैं। जहाँ हमें बुरी खबरें मिलती हैं वहाँ कोई ना कोई अच्छी खबर भी सामने आती है। आज फलां ने फलां की मदद की, अब्दुल सत्तार दीदी के नाम पर तो आप वाकिफ ही होंगी। उन्होंने सारी जिंदगी आजिज़ी में गुजार कर बेशुमार घर लोगों को छतें दी और उन्हें सहारा दिया। और इसके अलावा और भी ऐसी कई मिसालें हैं जहाँ लोग कोई रिश्ता ना होते हुए भी दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि उनकी अंदर इंसानियत जिंदा होती है। बस बात यह है कि बेटा जी, इंसान अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। हर कोई अपने हिस्से का काम करे तो दुनिया जन्नत बन जाती है। हमें तो आपको अपनी अपनी जगह कोशिश करनी चाहिए। हम अपना हिस्सा डाल दें, फिर अल्लाह जो चाहे मंजूर हो। वो मोहब्बत नरमी से बात कर रहे थे। ठीक कहा आपने। नाज़रीन ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं हान बाबा, वैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। वो मजे से बोली तो उसकी बात सुनकर हान बाबा एकदम कहका लगाकर हंसे। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। अरे बूढ़ा किसे कह रहे हैं आप मेरे हान बाबा, तो आज भी गबरू जवान है। वो गर्दन अकड़ा कर बोली। और उसकी बात पर हान बाबा ने एक और कहका लगाया। अल्लाह को माने बेटा जी, किसने सुन लिया ना तो हंसेंगे। अरे नहीं, किसी की ये मजाल थोड़ी है। उसने मुस्कुरा कर हान बाबा ने मुस्कुराहट रोककर उसे देखा। वैसे आपके हाथ की चाय पीकर हमें फील हो रहा है कि हम पहले भी जवान हो गए हैं। उन्होंने मजाक किया। नाज़रीन मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया दोस्त? उसने हंसी रोकते हुए कहा। थोड़ा सा। हान बाबा ने आगे होकर उसका सर थपका। आप जरा बताएं आपकी अम्मजान कहाँ है? अम्मजान मंगनी की तैयारियों में लगी हुई है। मैंने कहा भी कि मैं और नूर देख लेंगे, पर अम्मजान टेंशन में बहुत लेती हैं। वो कहकर एकदम उठी। हाय अल्लाह, अम्मजान ने मुझे कपड़े लाने का कहा था और मैं यहाँ बातें करने बैठ गई। वो जल्दी से भागने लगी। जरा हमारे नालायक बेटे को भी उठाकर यहाँ भेजें, उनसे मंगनी के हवाले से कुछ बातें डिस्कस करनी है। हान बाबा ने मुस्कुराकर कहा तो नाज़ली अच्छा कहती जल्दी से अंदर की तरफ भागी। हान बाबा हंसकर उसे जाते देखकर फिर अखबार उठाकर पढ़ने लगे। नाज़ली ने पहले अम्मजान को और फिर आबी के रूम से ड्रेस लाकर दिया। आबी की मंगनी के लिए कल ही वो लोग ये ड्रेस लेकर आए थे। फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ी और दाखिल अंदर हुई तो कमरे में नीम अंधेरा था। सामने देखा तो हाशिम अब भी सो रहा था। वो पहले भी उसे उठाकर गई थी, पर मोहतरम गहरी नींद में थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور اس کے قریب رک کر اس کے ہاتھ بڑھا کر اس کے سیاہ بالوں کو چھوا اور پھر اس کی نظر ہاشم کے چہرے پر تھی۔ سیاہ دلکش آنکھیں اس وقت بند تھی اور چہرے پر بلا کا سکون تھا اور ہر چیز سے بے خبر سو رہا تھا، اور اسے دیکھ کر نازلی شرارت سوجی اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور پھر تھوڑا سا ہتھیلی میں ڈال کر پانی چہرے پر ہاشم کے چہرے پر ڈالا۔ اگلے پر ہاشم ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جبکہ نازلی ہنسی روکتی جلدی سے گلاس رکھ کر پیچھے ہونے لگی، پر ہاشم نے جھٹ سے اسے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تو یہ پانی گرانے والی آپ محترمہ ہے، اس نے بھاری آواز میں کہہ کر نازلی کو دیکھا، نہیں تو دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ اچھا جی، ہاشم نے اس کا دوپٹہ تھام کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ بالکل، وہ کہہ کر جانے لگی۔ ہاشم نے اس کا بازو تھام کر اپنے سامنے بٹھایا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس نے بھاری آواز میں کہہ کر ایک دم نازلی کے کندھے پر سر رکھا۔ نیند کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، میں تو بس آپ کو جگانے آئی تھی، وہ جلدی میں بولی۔ ہاشم کے قریب ہونے سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تو جاگ گیا ہوں، اس نے ہنوز اسی انداز میں جواب دیا۔ تو پھر جانے دینا مجھے۔ نازلی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ آپ جگا چکی ہو مسز، تو پورا ذرا گڈ مارننگ بھی تو کہہ لو۔ اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شوخی سے بولا، پہلے ہاتھ چھوڑیں پھر کہتی ہوں۔ نازلی نے مسکرا کر بولی۔ ہاشم نے کچھ پل اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ چھوڑا۔ نازلی اٹھی اور پھر ایک دم دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کے سیاہ بالوں کو بکھیر دیا۔ گڈ مارننگ ہاشم خان، ہنس کر کہتی وہ دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ چیٹر، ہاشم نے تب کر اسے جاتے دیکھا۔ میں نے کہا چیٹنگ کی، اس نے دروازے سے پلٹ کر پلکیں جھپک کر معصومیت سے کہا، بتاتا ہوں۔ ہاشم اٹھنے لگا۔ ارے رہنے دیں۔ وہ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اٹھ کر بولی، ویسے آپ کو خان بابا نے بلایا ہے، سو فریش ہو کر جلدی نیچے آ جائیں۔ مسٹر ہسبینڈ، وہ مسکرا کر کہتی اگلے پل وہاں سے غائب ہوگی، اور اس کے جاتے ہی ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ بگڑی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ سے اترا اور واش روم کی طرف بڑھنے لگا۔ سب تیاریاں مکمل تھی، مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ نازلی نے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اس نے خوبصورت سے لائٹ بلو کلر کے کپڑے پہنے تھے، اور ان کپڑوں میں اس کی آنکھوں کی مزید کشش کو بڑھا دیا تھا۔ بالوں کا کامسی کا بن بنایا تھا اور کانوں میں وائٹ جھمکے چمک رہے تھے۔ اس نے دوپٹے کو شانوں پر پھیلا کر ہیلز پہنی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ انگوٹھی کو ٹھیک کرتی آگے بڑھی تھی اور سامنے نیوی بلو سوٹ میں آتے ہاشم سے ٹکرائی، اور اس سال اس کے کندھے سے ٹکرایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی تو ہاشم نے جلدی سے اسے کمر سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ مسز آرام سے، ابھی گر جاتی تو، اس نے فکر مندی سے کہا۔ آپ ہے نا مجھے سنبھالنے کے لیے؟ وہ ایک دم مسکرائی۔ جی آپ کا باڈی گارڈ تو ہمیشہ حاضر ہے، اس نے سر خم دیا اور نازلی ہنس دی۔ سر کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ دلکش، ہاشم نے جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ نازلی کے چہرے پر لالی بکھر گئی۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ اوپر کس لیے آئے؟ اس نے جلدی سے بات بدلی۔ تمہارے لیے۔ اس کے ایئرنگ کو چھو گیا۔ پھر چلیں۔ نیلی آنکھیں اٹھا کر اس نے ہاشم کو دیکھا۔ قاتل آنکھیں اس کی پلکیں نرمی سے چھو کر آہستہ سے بولا۔ نازلی نے اسے دیکھا اور پھر گلا کھنکار کر بولی، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی بات پر ہاشم مسکرایا، پھر اس کے دہتے گال پر ہاتھ رکھا۔ آئی لو یو سرگوشی کی گئی۔ نازلی کی آنکھوں میں ستارے ٹمٹما اٹھے تھے۔ ہاشم نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوطی ہاتھ میں تھاما اور دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نیچے مہمانوں کا رش تھا اور نازلی نے سب سے پہلے حسن افندی سے ملی اور پھر ساتھ ہی باری باری وہ سب کے گلے ملی، اور اسے دیکھ کر تابین نہیں آئی تھی۔ وہ اسے کال کرنے کا سوچی اور آبی کے روم کی طرف بڑھی۔ وہ اندر آئی تو بیوٹیشین آبی کو تیار کر چکی تھی۔ انگوری گاؤن میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جوہری میک اپ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ نازلی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ حسین لڑکی، اس نے محبت سے آبی کو دیکھ کر کہا، اور آبی مسکرانے لگی۔ آ گیا ہاتھ بھائی، اس کی نگاہوں میں تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اس نے آبی کو چھیڑا تو وہ شرما گئی۔ تبھی نور اور لیلا بھی کمرے میں آئی۔ چلیں میری بھابھی کو باہر لائیں اب، لیلا نے اعلان کیا۔ اس کی بات پر آبی کے ہاتھ ٹھنڈے ہوئے۔ سب کا سامنا کرنے کا سوچ کر اس چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ یار مجھے عجیب فیل ہو رہا ہے۔ اس نے نور اور نازلی کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا۔ نور نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو لمبی سانس لو اور ریلیکس ہو جاؤ، نازلی نے محبت سے کہا، اور پھر اسے ساتھ لیے وہ لوگ باہر آئیں۔ انہیں دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ آبی کو لے کر سٹیج کی طرف بڑھی اور آہت ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ آبی کو دیکھ کر وہ دیکھتا رہ گیا، جبکہ آبی میڈم نے پلکیں جھکا رکھی تھی۔ وہ جتنی بھی شوخ اور شرارتی ہوتی، پر اس وقت اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ آہت کے سامنے ہونے کے احساس نہیں، اس کا سینے دل کی دیواروں سے ٹکرانے لگا تھا۔ اسے لا کر کرسی پر بٹھایا۔ نازلی جانے لگی تو آبی نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ذرا یہیں رکو میرے پاس، اس نے سرگوشی کی تو نازلی نے مسکرا کر سر ہلایا، جبکہ آہت کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ اپنی کرسی پر
بیٹھا ابھی اس کی طرف چہرہ پھیر کر بیٹھی تو جیسے اسے دیکھ کر لے گی اور اسے کھا جائے گی۔ ریلیکس ہو جاؤ، آہد بھائی بھی حیران ہو رہے ہیں کہ جانے تم کون سی چڑیل چڑھ گئی ہے۔ ناظرین نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آہد بھائی کو جانتی نہیں، بڑا عجیب فیل ہو رہا ہے، دل باہر آنے کو ہے۔ آپی نے اپنی مجبوری بتائی، یہ جو تمہیں عجیب فیل ہو رہا ہے اسے محبت اور حیا کی کیفیت کہتے ہیں۔ نازلی ہنس کر بولی، تبھی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ سامنے سے اسپی اور تابین مسکراتے ہوئے ایک ساتھ آ رہے تھے۔ آہد بھائی آپ ان محترمہ کا خیال رکھیں، یہ ذرا شرما رہی ہیں، میں بس ابھی آئی۔ وہ جلدی سے کہہ کر وہاں سے نیچے اتری اور ابھی ہونک سی اسے جاتے دیکھ کر ابھی نے آہد کو کھنکارا اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ اللہ پوچھے تمہیں نازلی، آپ بھی ہاتھ مسل کر زیر لب بڑبڑائی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، یقین کریں میں آپ کو کھاؤں گا نہیں ہرگز۔ آہد نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور اس کی باتوں پر آبی ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی، میں تو بس ویسے ہی وہ منائی تھی۔ اس کی پلکیں جھکی تھی اور گال گلابی ہو رہے تھے اور اسے دیکھ کر آہد نے لبوں پر آتی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ میں کوئی پرایا تو نہیں ہوں آبی نے جو آپ مجھ سے جھجک رہی ہیں، آپ مجھے دیکھ لیں، میں وہی آہد ہوں جسے آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ آہد بلا کی نرمی سے بولا اور اس کی بات پر آبی نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا نا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، آبی نے نفی میں سر ہلا کر مسکرائی۔ آہد کے مسلسل دیکھنے پر نظریں جھکا گئیں پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ آہد بھی پرسکون ہو کر اس کے خوبصورت سماع کو انجوائے کرنے لگا۔ نازلی ایک طرف کھڑی اسپی کو اور تابین کے سامنے رکی اور انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھابی، اسپی نے نرمی سے جواب دیا جبکہ تابین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ کیسی ہیں آپی؟ اس نے جدا ہو کر نازلی سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھ۔ تابین کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ نازلی نے اسپی کو دیکھ کر جیسے پوچھا تھا اس کے ساتھ اور مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ اسپی نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھ اللہ آپ کو ہمیشہ خوشی رکھے، نازلی نے محبت سے کہا۔ تابین نے مسکرا کر آمین کہا اور پھر امتل افندی کے بلانے پر ان سے ایکسکیوز کرتی ان کی طرف بڑھ گئیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے اسپی بھائی پلیز جلدی بتائیں مجھے، اس نے جلدی سے بے چین سے پوچھا۔ تابین نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے بھابی، اس نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے، میرا ساتھ قبول کر لیا ہے، اسپی نے دلکشی سے بتایا اور اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی تھی۔ کیا واقعی؟ نازلی کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ جی ہاں بھابی، اسپی نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ اوف اللہ، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ تبھی ہاشم ان کی طرف آیا، اسے دیکھ کر نازلی نے خوشی سے چہرے کھلے کے ساتھ اسے ساری بات بتائی۔ اس کی بات سن کر ہاشم کو بھی خوشی ہوئی تھی اور آخر کار تابین نے ایک اچھا فیصلہ کر لیا۔ نازلی نے اسے تابین کی طرف بڑھی اور اس نے امتل افندی کے ساتھ کھڑی تابین کو پکار کر محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ تابین حیران ہوئی اور پھر بات سمجھ کر مسکرائی اور اس کی کمر سہلائی۔ میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں آپی، بہت بہت زیادہ، وہ مدھم آواز میں کہہ کر تابین سے الگ ہوئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو زندگی وہ تمام خوشیاں دے جس سے آپ حقدار ہیں۔ اس نے نرمی سے تابین کے ہاتھ ہمیں امتل افندی نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور تابین نے ان کے فیصلے سے ان کے دل کو بہت پرسکون دیا تھا اور انہیں اس بات کا غم نہ تھا کہ ان کی بیٹی اکیلی رہ جائے گی۔ ناظرین نے ان کی نظریں مسکراتی نظریں خود پر محسوس کی اور اس کا دل خوشی سے پھیل کر سمیٹا اور ایک کے بعد ایک خوشی مل رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ اللہ اس قدر بھی کسی پر مہربان ہوتا ہے اور اسے سب کچھ دے رہا تھا۔ نازلی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرتی جس نے اس کی جولی خوشیوں سے بھر دی اور اس کے دل کی تمام خواہشات پوری کر ڈالی تھیں۔ آخر تمہیں بھی تمہاری منزل مل ہی گئی میرے یار، ہاشم نے محبت سے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اسپی نے مسکرا کر اپنے دوست کو گلے لگا کر اس کا کندھا تھپکا۔ تم سب کی دعاؤں کا اثر ہے، وہ ہاشم سے الگ ہو کر بولا اور تمہاری محبت کا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپکا اور اسپی ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد منگنی کی رسم ادا ہوگی۔ آبی اور آہد نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی اور سب لوگوں نے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا پھر انہیں باری باری مبارکباد دینے لگے۔ لیلا تو خوشی سے ایک کو گلے لگا رہی تھی اور دونوں نور نے مل کر آگے بڑھی اور سامنے دراور کو کھڑے پائے مبارک کو اس نے مسکرا کر اس کی ایک طرف ہاتھ بڑھایا۔ دراور پہلے تو حیرت ہوا اور پھر جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی مبارکباد دی۔ یہ تو صرف مبارک کی حد تک ہے، یہاں پھر یہ دوستی بھرا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیلا نے شرارت سے اسے دیکھا۔ مجھے تو بہت کچھ لگتا ہے یار، دراور مسکرایا تھا۔ یہ تو یہ بہت کچھ ہی ہے، لیلا ہنس کر کہتی ہاتھ چھڑا کر جانے لگی۔ دراور اس کی بات پر حیرت میں ڈوبا چکا تھا اور ایک دم چونکا۔ بہت کچھ ہے یعنی دوستی؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، اس سے تھوڑا آگے۔ وہ پلٹ کر مسکرائی۔ محبت؟ دراور نے دل کو تھام لیا۔ ہو بھی سکتی ہے، ہنس کر کہتی۔ وہ آگے بڑھ گئی اور دراور خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ اوف اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میں تو کیا پکا گیا۔ وہ دل تھامے بڑبڑاتا ہوا آگے پیچھے جانے لگا اور جبکہ اس کے آگے چلتی لیلا اس کی باتیں سن کر ہنس رہی تھی
اور اس کی ہنسی بتا رہی تھی کہ اس کے پاگل لڑکی سے محبت ہوگی. ہے اسٹیج پر وہ دونوں کھڑے تھے. وہاں رش کم ہوا تو آہد اس کی طرف جھکا. مبارک کو مس سرگوشی کی گئی. آپ کو بھی. آپ ہی جواب دے کر شرم کے مارے پلکیں جھکا گئی. آہد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا جسے چھڑانے کی اس نے کوشش رکھی کیونکہ اب ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ ہمیشہ اس شخص کے ہاتھ میں ہی رہنا تھا. شہریار اور مانور ایک طرف کھڑے تھے. شہریار نے ہاتھ تھاما اور گلاب مہنور کی طرف بڑھایا اور ہائے اللہ. مہنور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاب تھام لیا. میری زندگی کو خوشیوں کو بھرنے کے لیے تھینک یو. اس نے مہنور کی آنکھوں میں دیکھ کر محبت سے کہا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا شہریار کہ ہم یوں کبھی ایک ساتھ ہوں گے. مہنور پھول کی ملائم پنکھڑی کو چھو کر آہستہ سے بولی. اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ بنایا تھا اور ماں پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا رہتے. شہریار نے محبت پاش نظروں سے اس معصوم چہرے کو دیکھا. آپ تو بڑے اچھے ہو گئے ہیں. وہ شرارت سے ہنس کر اسے دیکھنے لگی. کیا پہلے نہیں تھا؟ شہریار نے اسے گھورا. اتنے نہیں جتنے اب ہیں. اس کی آنکھوں سے محبت کی لو تھی اور شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے تو مانور کا ہاتھ تھام لیا. مانور کے سنگ زندگی کی اتنی ہنسی تھی کہ وہ پھر سے جی اٹھا تھا. ورنہ وہ پہلے ہی غصے کی آگ میں خود بھی جلتا تھا اور اس معصوم لڑکی کو بھی جلاتا تھا. پھر جب سے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوئی اور محبت نے اپنا وجود کا احساس دلایا تو تب سے وہ دونوں ایک جسم دو جسم ایک جان بن گئے. رات دیر تک فنکشن جاری رہا. پھر آہستہ آہستہ سب مہمان رخصت ہو گئے. گھر میں سب تھکے ہوئے تھے اس لیے اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے. ہاشم اور ناظری کچھ دیر لان میں بیٹھنے کے بعد اندر کی طرف بڑھنے لگے. ہاشم نے کوٹ اتار کر ناظری کی طرف بڑھایا جس سے ناظری نے تھام کر اپنے بازوؤں پر ڈال لیا. ہاشم آستینے اوپر کرنے لگا. وہاں ہال میں پہنچتے ہی تھے کہ ہاشم کا موبائل بجنے لگا. ناظری نے لمبی سانس کھینچ کر پھر اسے دیکھا اور جیب سے موبائل نکال رہا تھا. ضروری کام ہے. ہاشم نے مسکرا کر اس کا گال تھپکا اور پھر گال پک کر کے صوفے پر بیٹھ کر بات کرنے لگا. کوئی بزنس کی بات چل رہی تھی. ناظرین نے بور ہو کر اسے دیکھا اور پھر اپنے جانے کا اشارہ کرتی پلٹ کر آگے بڑھ گئی. ہاشم کی نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا اور نظروں سے اوجھل ہوتی تو دوسری طرف بات کا جواب دینے لگا. وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم کی طرف آئی. ہاشم کا کوٹ ہینگ کیا اور پھر جھمکے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی. اس نے پلین بلیک ڈریس نکالا اور چینج کرنے چلی گئی. چینج کر کے آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو کھول کر برش کرنے لگی اور اس نے برش رکھ کر بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالا ہی تھا تبھی آئینے کے سامنے اسے نظر گلے میں پہنے نیکلس پر پڑی. نیکلس اس کی سراہی دار گردن میں چمک رہا تھا اور اس پر ہاتھ پھیر کر دھیرے سے مسکرے. لگتا ہے مسٹر کی کالی کال لمبی چلی گئی. زیر لب بڑبڑا کر بالکنی کی طرف آئی. جیسے ہی اس نے بالکنی میں قدم رکھا ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا. اس نے لمبی سانس کھینچ کر ہوا میں پھیلی پھولوں کی خوشبو کو سانسوں میں اتار کر سر اٹھا کر دیکھا اور پھر سیاہ آسمان کو دیکھا جس پر چمکتا چاند روشنی اور اس کے ارد گرد بے شمار ستارے ٹمٹما رہے تھے. سب کچھ کس قدر حسین لگ رہا تھا. اتنا مکمل اتنا حسین کہ اسے ہر چیز بھا رہی تھی اور ہوا کا چلنا پھولوں کے ہولے ہولے جھومنا اور ستارے آسمان کا ٹھنڈک بخش رہا تھا. وہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے تو ساری چیزیں موجود تھی تب اسے یہ سب کچھ اتنا نہیں بھایا تھا اور آج سب اس قدر حسین کیوں لگ رہا ہے. کوئی اسے بتاتا کہ آج اس کا دل خوشی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا اور اس کا دل خوش تھا تو اسے ہر چیز خوبصورت دکھائی دے رہی تھی. ہر چیز من کو بھا رہی تھی اور اس نے مسکرا کر آسمان کو دیکھا. سیاہ لباس میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور نیلی آنکھوں میں نور بھرا. گلابی لبوں پر مسکان سجی تھی. سیاہ بال پشت پر لہرا رہے تھے اور اسے پتہ نہ چلا کہ ہاشم کب سے اس کے فاصلے پر کھڑا تھا. دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا. ناظرین مسکرا کر پلٹی تو سامنے ہاشم کو پایا. بڑی خوش ہو. وہ قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے قریب آیا تھا. میں آپ کو اپنی خوشی کی انتہا نہیں بتا سکتی ہاشم. وہ ہاشم کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر مسکرائی. پر میں سننا چاہتا ہوں مسز ہاشم. اس کی گال پر ہاتھ رکھا. میں اتنی خوش ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ہوا کے سنگ اڑنے لگوں اور سب سے بڑھ کر آپ پر کچھ وار دوں. نیلی آنکھیں محبت سے اس کی طرف اٹھی. ہوں تو بات یہ ہے کہ مسز آپ کو مجھ پر پیار آ رہا ہے. اسے چھیڑنے لگا تھا. بہت زیادہ. ہنس کر کہتی اس کے کندھے سے لگ گئی تھی. اور آپ کو نہیں پتا آج میری ہر خواہش پوری ہوگی. تابین آپی کو لے کر میرا دل اداس تھا اور ان کے تنہا ہونے کی وجہ سے بھی میں آج جب اسبی بھائی نے بتایا تو کہ آپی ان کے ساتھ قبول کر لیا ہے تو ہاشم میرے دل میں لگی آخری گرہ بھی کھل گئی تھی. میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا اور آہستہ آواز میں بتا رہی تھی. ہاشم بھی محبت سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا. تب ان کے تنہا ہونے میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا. ناظرین میری زندگی میں تم اگر نہ بھی آتی تو پھر بھی اس کی تابین کی جگہ نہ ہوتی. یہ دل کے معاملے ہیں میری جان. جب ایک دل کو شخص سے محبت نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. کچھ پل رکا. پھر مجھے تابین سے محبت نہیں تھی تو میں اسے کیسے قبول کرتا. میرے دل کو تمہاری چاہت تھی نازلی اور دیکھو آخر میری چاہت مجھے مل گئی. مجھے تم مل گئی. اس نے پیار سے کہا اور اس کے بالوں میں لب رکھے اور تابین نے اسبی کا ہاتھ تھام کر بہت اچھا فیصلہ کیا. دیکھنا جلدی وہ اسبی سے محبت کرنے لگی. اسے یقین لہجے میں کہا انشاءاللہ. ناظرین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. آپ سے ایک بات پوچھوں. اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ ایک دم بولی
ضرور پوچھو۔ ہاشم نے اس کی جھکی پلکوں میں دیکھا۔ آپ کو مجھ سے اتنی محبت کیوں کرنے لگے؟ مطلب تبین آپی اتنی پیاری اتنی ماڈرن تھی اور آپ سے مجھے بھی محبت کرتی تھی، آپ کے ساتھ کھڑی اچھی بھی لگتی تھی، تو پھر آپ انہیں کیوں نہیں چنا؟ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں تھی جو مجھے پانے کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ ہاتھ میں ہلکی سی حرکت کرتے نظریں جھکا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاشم اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اوف یہ پاگل لڑکی، اسے کوئی بتاتا تو وہ کس قدر ہاسے اور کس قدر دل دھڑکا دینے والی اس کی ہر ادا قاتل تھی، اور تو وہ تو جادوگرنی تھی، ایک ہی نظر میں دوسروں کو اپنے سیر میں باندھ لیتی تھی۔ پھر اسے یہ غلط فہمی کیوں تھی کہ وہ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ اسے پانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا۔ تمہاری اس بات کا جواب میں کیا دوں؟ ہاشم نے کچھ پل خاموشی کے بعد الٹا سوال کیا۔ جو آپ کے دل میں ہے کہہ دیں۔ وہ پلکیں اٹھا کر ایک دم ہلکے سے مسکرائی۔ ہاشم نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اس کے معصوم چہرے کو ہاتھوں میں تھاما۔ تمہیں پہلی نظر میں نے دیکھ کر یہ پتھر آدمی جیسا تم پر فدا ہوا تھا۔ تمہاری معصومیت، تمہاری ہر ادا ہاشم خان پر قربان ہے۔ تم ہاشم خان کے لیے اتنی خاص ہو کر اپنی جان تک وار سکتا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل دھڑکا تھا، اور تم تھی نازلی، تابین نہیں۔ تابین جو بھی ہو پر میری نازلی نہیں۔ مجھے اپنی نازلی کو نہ تابین سے کسی اور سے کمپیئر کرنا ہے، نہ تم میرے لیے ہر کسی سے بڑھ کر خاص ہو، پیاری ہو، میری زندگی ہو، میری سب کچھ ہو۔ گمبھیر آواز میں کہتا وہ اسے پگھلا رہا تھا۔ نازلی کا دل موم ہو گیا۔ آئندہ خود کو کسی سے مت ملانا، تم انمول ہو میرے لیے، خود کو دوسروں سے کم سمجھ کر بے مول مت کرو۔ ہاشم اس کی پیشانی کو چوما۔ نازلی اس کی آنکھ میں موتی ٹوٹ کر گرا، اور اسے کیا بتاتے کہ بچپن سے اس کے دل میں یہی بات ڈالی گئی تھی، اس میں کچھ خاص نہیں ہے اور بہت عام سی ہے۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ بات قبول کر لی تھی کہ تابین بیسٹ ہے اور وہ کچھ نہیں، پر اس کے سامنے کھڑے اس شخص نے یقین دلایا کہ وہ خاص ہے، انمول ہے اور اس کی جان ہے۔ پھر سے آنسو۔ ہاشم نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ وہ مسکرائی۔ مطلب خوشی؟ وہ غم اور تم میں آنسو ضرور بہانے ہیں؟ اس نے آنسو پونچھ کر مسکرایا۔ جی ہاں۔ نازلی نے مزے سے سر ہلایا۔ مسز، تمہارے انہی آنسوؤں میں تمہارا شوہر بہہ جائے گا اور کسی دن۔ اس نے نازلی کو ڈرایا تھا۔ میں آپ کو بہنے نہیں دوں گی، وہ بے فکر رہے۔ اس نے مسکرا کر سر خم دیا۔ ہاشم نے ایک دم ہنسنے لگا۔ ویسے وہ رکا کیا؟ نازلی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہارا کہنا کہ میں تمہیں تابین کے ساتھ کھڑا اچھا لگتا تھا، ایسا کیوں؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ آپ جب بھی آئے آپی کے ساتھ ہوتے تھے تو ایک ساتھ آپ دونوں اچھے لگتے تھے، تو یہی لگا کہ آپ آپی سے شادی کریں گے تو میں آپ دونوں کے ساتھ ہی سوچتی تھی۔ وہ پلکیں چپ کر مسکرائی۔ اللہ توبہ، ویسے معصومیت کی بھی انتہا ہے۔ مسز، تم نے کبھی کسی بندے کی نظریں نوٹ نہیں کی وہ کس قدر دیدار کرتی ہیں؟ وہ بس خود سے کہانیاں بناتی ہوئی جھنجھلا کر بولی۔ ہیلو مسٹر، آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اسی بات پر دھمکا کر نکاح کے لیے راضی کیا تھا؟ اور وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ اچھا نا، اس کے لیے تو میں معذرت کر چکا ہوں۔ ہاشم تھوڑی دیر کھجا کر مسکرایا۔ ویسے یار، اگر تب وہ سب نہ کرتا تو آج تم میرے ساتھ نہ ہوتی۔ ایک طرح تو جو ہوا اچھا ہوا۔ آخر میں آنکھ بھر کر نازلی ہنسنے لگی۔ ہاشم خان بہت چلاک ہیں۔ آپ اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولی۔ اور تم بہت معصوم۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے کر طرف گیا۔ کیا ہوا نازلی؟ اس نے دیکھا۔ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ کیسے لگتے ہیں۔ ہاشم اس کا ہاتھ تھام کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، پھر خود اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اب بتاؤ ہم ایک ساتھ کیسے لگتے ہیں؟ اس نے جھک کر نازلی کے کان کے دھیرے سے کہا۔ نیلی پرکشش آنکھیں آئینے پر ٹھہر گئیں۔ وہ ایک ساتھ کھڑے بے مثال لگ رہے تھے، معصوم شہزادی اور اس کا مغرور شہزادہ۔ ہاشم اس کی آنکھوں کی کیفیت سمجھ کر آگے ہوا اور اس کے گرد بازو کا حصار باندھ لیا۔ لگ رہی ہیں نا آپ لاجواب؟ اس نے مسکرا کر سرگوشی کی۔ نازلی نے سحر سے نکل کر اسبات میں سر ہلایا۔ تو ماشاء اللہ کہو، اس کے بالوں میں لب رکھ کر بولا۔ نازلی نے مسکرا کر ماشاء اللہ کہا اور پھر ہاشم کو دیکھنے لگی۔ ہاشم نے نیلی آنکھوں کو دیکھا اور ان پرکشش آنکھوں میں اپنا جادو میں جکڑ لیا۔ تم نے اتنی اچھی کیوں لگتی ہو؟ اس نے دل بے چین سنبھال کر اچانک پوچھا۔ اس کے سوال پر نازلی ہنسنے لگی۔ ہاشم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ جواب دو، اسٹار کیا گیا۔ اوف، مجھے نہیں معلوم۔ ہاشم اس کے اتنی محبت دیکھنے پر نازلی شرما کر چہرے پر سینے میں چھپا گئی اور ہاشم نے مضبوط بازو اس کے گرد حائل کیے۔ آپ بتائیں، نازلی نے مدھم آواز میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں بس تم اچھی لگتی ہو، بس اتنا جان لو کہ تم ہاشم خان کے انتہا ہو، عشق کی انتہا ہو، اس کے جینے کی وجہ ہو، تمہارا ہونا ان دھڑکنوں کے دھڑکنے کی وجہ ہو، تم سب کچھ ہو، تم کچھ نہیں۔ تو اسے اپنے بازو میں پینچ کر وہ مدھم آواز میں جادو پھونک رہا تھا اور سحر میں جکڑی اس کی باتیں سن رہی تھی اور ان کے گرد محبت چکرا رہی تھی۔ انہیں اس دنیا سے دور کر اپنی دنیا میں لے گئی تھی، جہاں نہ دنیا والوں کی تلخی تھی، نہ محبت کے چھن جانے کا ڈر تھا۔ وہاں صرف دونوں تھے اور ان کی محبت بے انتہا تھی۔ ان شہزادہ اور شہزادی کی کہانی مل چکی تھی اور انہوں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا، اور زندگی اب اسی محبت کے سائے تلے گزرنے والی تھی، جہاں اگر کبھی دکھ کے بادل چھائے بھی تو وہ ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے پا جائیں گے اور زندگی کی دھوپ چھاؤں کو میں بدل دیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ وہ محبت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے کبھی کسی حال میں ایک دوسرے کا دامن نہیں چھوڑتے۔ لسنرز، اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ بہت اچھی ہیپی اینڈنگ ہوئی۔ اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम लिसनर,